जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें टाइम दिया। जी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मैं कुछ नुक्ते पे आपसे बात करना चाहूँगा। एक जमहूरियत पे, कश्मीर पे, MLA पे, और जल्द से जल्द मैं अपना तकरीर को मुकम्मल करूँगा। शुरू करता हूँ इस बात से कि आज 6 अगस्त है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली हुकूमत थी, जमहूरी मुंतखब हुकूमत थी, जो ज़िया उल हक का आमिराना दौर के बाद पहला जमहूरी हुकूमत थी, वो इसी दिन पे एक पाकिस्तान का आइन का 58(2)B को इस्तेमाल करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया, और जिसका नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। अगर आपको आज फातिफ के और आलमी इदारों के जो ब्लैकमेल है, जो डिक्टेशन है, उसको फॉलो करना पड़ रहा है, तो आप आज का जो पोजीशन है उस दिन तक ट्रेस कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, अगर आज ये हुकूमत, ये हाइब्रिड रिजीम इस दिन तक हुकूमत कर रहे हैं, अगर आज तक उनका अपना आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान का हुकूमत नहीं हटाया है, तो वो ये दोनों जमातें को जिद्दोजहद की नतीजा है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नतीजा है। हमें इस हाउस को इस्तेमाल करके जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। आज जॉइंट सेशन था, पिछले हमारा नेशनल असेंबली में सेशन, जो लेजिस्लेशन हो रहा था वो गैर मुतनाज़ा हो सकता था, वो यूनानिमस हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत का अना की वजह से नहीं हो पाए। आप सब इस हाउस में आते रहे हो, आप जानते हो कि बिल पेश होने के पहले, बिल पास करने से पहले आप तकरीर करवाते हो। अगर बिल पास होने से पहले तकरीर होगा तो उसका कोई फायदा होगा। अगर बिल पास करने के बाद आप तकरीर करते हो तो इट्स लाइक क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। मेरा तकरीर से अब इस अमेंडमेंट में, इस कानून में क्या फर्क पड़ेगा? इसी बात पे सेनेटर काकर साहब, अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक साहब और मौलाना असद साहब, जो पार्लिमानी लीडर है अपना जमात का, वो एतराज कर रहे थे कि हम इस दिन का प्रोसीजर को फॉलो करें। और मैं समझता हूं अगर हुकूमत उनको बात मानते तो आज हमारा ये सिलसिला बेहतर होता, पूरा कौम को मौका मिलता कि वो ना सिर्फ रेजोल्यूशन का सुनता, ना सिर्फ MLA का बिल का सुन सकते, मगर जो हमारा जायज कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जायज क्रिटिसिज्म्स है या इनका कॉम्प्लीमेंट्स है, वो भी सुन सकते थे। जनाब स्पीकर, जहां तक कश्मीर की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख जो है इस पे बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है कश्मीर कॉज के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर हमें 1000 साल के लिए जंग लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनाइटेड नेशंस में जाके अपना मुल्क ना सिर्फ केस लड़ता था, मगर आलमी ताकतों को जवाब देते थे, उनका करदार को फाड़ देते थे। आज का हुकूमत खुश हो जाता है तकरीर करके, लेकिन फिर उनका हर बात मान जाते हैं, और इसलिए आज तक ये इस इल्जाम से अपने आप को साफ नहीं कर सकते। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की अपोजिशन का इल्जाम है, ये पाकिस्तान की अवाम का इल्जाम है, ये कश्मीरियों का इल्जाम है कि कश्मीर पे सौदा हो चुका है और ये हुकूमत उसमें मुलव्वस है। ये मेरा इल्जाम नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपना किरदार से, हुकूमत अपना काम से, हुकूमत अपना डिप्लोमेटिक जिद्दोजहद से, अपना कानून साजी से ये बात का जवाब दे
لیکن 1 سال گزر چکا ہے جب سے نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا قبضہ کر لیا ہے. آج تک پاکستان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے؟ کیا ہوا اس بات کا کہ ہم نے ہر جمعہ باہر نکلنا تھا اور سڑک پہ کھڑا ہونا تھا اور احتجاج کرنا تھا؟ 1 سال میں ہم وہ نہیں کر سکے. جناب چیئرمین، انہوں نے کشمیر کا ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش کی ہے. کشمیر کے مسلمانوں کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. جو جبر ماضی میں ہوا ہے اس سے آج آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اور حکومت پاکستان کا جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ 1 منٹ سائلنس ہوگا. کشمیر ہائی وے اب سری نگر ہائی وے ہوگا. ہم ایک میپ کے نقشے میں اب تبدیلی لے کر آئیں گے. کیا اس ہاؤس اس بات پہ اگری ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے کارکردگی، حکومت پاکستان کا کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نہیں جناب اسپیکر، کشمیر کے عوام مطمئن نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. آزاد کشمیر کا عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. پاکستان کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. ایک سال بعد ہمارا فارن منسٹر صاحب کو خیال آیا کہ ہمیں میٹنگ بلانا چاہیے تھا. 1 سال بعد OIC کے کردار پہ ہمارا وزیر خارجہ صاحب پہ اعتراضات آیا ہے. آج ہمیں جواب دینا چاہیے کہ حکومت نے ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو کشمیر کے مشکل وقت میں کشمیر کے ساتھ دیے ہیں، چاہے وہ ترکی ہو یا ملیشیا ہو، اس حکومت نے ان کا بے عزتی کیوں کیا؟ اس حکومت نے اس ملک کا بے عزتی کیوں کیا؟ ایک دعوت پہ بلایا گیا، آپ کا کام ہو رہا تھا، کشمیر کا کام ہو رہا تھا، کشمیر کا بات ہو رہا تھا، اور ان کا وزیر اعظم ڈر گئے. کہ پہلے ایک آمر ہوتا تھا، ایک فون کال پہ ڈر جاتا تھا، تو پھر یہ کٹپتلی وزیر اعظم بھی ایک فون کال پہ ڈر گیا، اس کانفرنس میں بھی نہیں گیا. اور 1 سال تک ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لڑ بھی نہیں سکتے ہیں اور کشمیر آزاد ہوگا. آپ اس پالیسی سے مطمئن ہو سکتے ہو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جنہوں نے خون دیے ہیں، جنہوں نے جد و جہد کیے ہیں اس کوز کے لیے، ہم جد و جہد کرتے رہیں گے. جناب اسپیکر، آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے ہو کہ پاکستان، ریاست پاکستان کا جو پالیسی ہے مودی کے حوالے سے، وہ کیوں ہمیشہ تبدیل ہوتا جاتا ہے؟ Why do we keep changing our stance? کوئی کنسسٹنسی نہیں رہا. اگر کنسسٹنسی رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹانس میں رہا ہے. جب سے مودی نے یہ حکومت سنبھالا ہے انڈیا میں، اس کا پہلا حکومت میں اور دوسرا حکومت میں ہمارا موقف ایک رہا ہے، اور آج تک وہی ہے کہ نریندر مودی کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی منموہن سنگھ نہیں ہے. یہ RSS کا پیداوار ہے، یہ بچر آف گجرات ہے، اور آج بچر آف کشمیر ہے. ہم نے پچھلے حکومت سے بھی اعتراض کیا، اس حکومت سے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا پالیسی آف اپیزمنٹ کو بند کرو. یہ کیا بات ہے کہ پلوامہ کے بعد بھی وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ اگر مودی الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جناب اسپیکر، پاکستان کا ایک موقف ہونا چاہیے. ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی لڑائی لڑے. جو بھی مدد چاہیے حکومت کو، پہلے دن سے اپوزیشن دینے کو تیار تھا، لیکن جواب کیا تھا حکومت سے؟ میں نے پہلے دن پہ اعلان کیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب وٹنس ہے، جب یہ حملہ ہوا تھا
1 साल पहले कि हम साथ मिल के जाके ईद नमाज पढ़ेंगे कश्मीर। जी हमने पढ़ी है। उस रात पहले आपने क्या किया? अपने मोदी की नकल की। जैसे मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने ऑपोजिशन का गिरफ्तार किया, यहां तक के ऑपोजिशन के खवातीन को भी गिरफ्तार किया, यही हुकूमत ने वो नकल की। मरियम शरीफ साहिबा को, फरियाल तालपुर साहिबा को नो क्रॉस टॉक प्लीज गिरफ्तार किया गया, और जो यूनिटी का पैगाम था उन्होंने खराब कर दिया। और आज भी जॉइंट सेशन ऑफ पाकिस्तान हो रहा है, यूनाइटेड रेजोल्यूशन पास हुआ है। वजीर आजम तो है ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान यहां होता, वो अपना ही करारदाद पढ़ता, से ज्यादा मजबूत पैगाम जाता। पिछली जो वो ये फॉरेन ऑफिस ने अच्छा ब्रीफिंग रखा सबके लिए, बड़ा अच्छा, इससे बेहतर होता अगर फॉरेन ऑफिस में नहीं वजीर आजम हाउस में ब्रीफिंग होता। आज नहीं, 1 साल पहले होता, हम सबको एक लाइन में खड़े कर देते। लेकिन हमारा वजीर आजम सिर्फ अपना जमात का वजीर आजम रहने में खुश है, सिर्फ फेसबुक और ट्विटर का वजीर आजम रहने में खुश है, इस मुल्क का क़ियादत करने को तैयार नहीं। और जहां तक कश्मीर कॉज है, ये जो मर्जी बात करते रहे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, हर कश्मीरी को पता है कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया। अब इनको इस इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा, और इनके बातों से इस इल्जाम का जवाब नहीं, कश्मीरी को पता है कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया। अब इनको इस इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा, और इनके बातों से इस इल्जाम का जवाब नहीं बनेगा, इनका किरदार से इनका बातों का जवाब बनेगा। मैं इसी पॉइंट पे आपका तवज्जो फाटफ की तरफ ले आना चाह रहा हूं। पाकिस्तान को फाटफ पे अमल क्यों करने पे मजबूर है? यह किसी आलमी साजिश की वजह से नहीं, यह हमारा अपना रियासत की कारकर्दगी की वजह से, हमारा अपना किरदार की वजह से। ऑर्डर प्लीज। अगर हमारा, आप जितना मर्जी कानून साजी कर ले, आप जितना मर्जी कानून साजी फाटफ यूएन बाकी सबको खुश करने के लिए कर ले, जब तक आपके नाक के नीचे एहसान जैसे दहशतगर्द भाग सकते हैं, जब तक वजीर आजम पाकिस्तान उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्द को शहीद करार देगा, तब तक कोई आपका बात नहीं मानेगा। आप ग्रे लिस्ट पे रहेंगे, ब्लैक लिस्ट के रहेंगे, और पाकिस्तान के अवाम का मसाइल का हल नहीं निकलेगा। जो हमारा रिस्पेक्टेबल मेंबर फ्रॉम मुल्तान ने कहा था कि हम खान साहब जनाब। जी 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 बिलावल साहब, थैंक यू। जो हमारा वजीर खारजा ने कहा है कि ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा है, हमने इस बात पे नहीं कहा कि वो किसी जंग लड़ने को तैयार नहीं था। वो हर जंग में बुज़दिल रहा है, चाहे उसको दहशतगर्दों को इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ता है तो उनके खिलाफ बयान तक देने को तैयार नहीं। मकबूजा कश्मीर पे तारीखी हमला होता है और हमारा वजीर आजम का पहला रिएक्शन है जंग नहीं हो सकता। क्या मतलब जंग नहीं हो सकता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक पुरअमन जमात रहा है, एक पैसिफिस्ट जमात रहा है, लेकिन एक रेड लाइन होता है, एक रेड लाइन होता है, और अगस्त 5 के बाद हमने नहीं, मोदी ने वो रेड लाइन क्रॉस किया है। पाकिस्तान को हर ऑप्शन को टेबल पे रखना चाहिए, मोदी के आंखों में आंखें दिखाना चाहिए। आप एक दिन नहीं कह सकते हो कि काश ये इलेक्शन जीत ले, और दूसरे दिन कौन आपका बात मानेगा कि ये एक नया हिटलर है, ये नाज़ीइज्म चल रहा है। आपका कश्मीर पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है, मोदी के आंखों में आंखें दिखाना चाहिए। आप एक दिन नहीं कह सकते हो कि काश ये इलेक्शन जीत ले, और दूसरे दिन कौन आपका बात मानेगा कि ये एक नया हिटलर है, ये नाज़ीइज्म चल रहा है। आपका कश्मीर पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक तरफ से हम लड़ रहे हैं,
ایک طرف سے ہم کہتے ہیں بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے. افغانستان اور انڈیا کے درمیان آپ نے ابھی کشمیر ڈے پہ یا کشمیر کے ایک دن پہ ان کا ٹریڈ کو اجازت نہیں دی. آپ کا موقف میں انکنسسٹنسی کیوں ہے؟ یہ میرا ایک جائز سوال ہے جس کا ایک سیریس جواب بنتا ہے. جہاں تک یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا بل ہے، میں اس ہاؤس کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. فاطف نے کیا مانگا ہم سے؟ فاطف نے کہا کہ ایک سٹینڈ الون بل ہونا چاہیے میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے، وہ بھی ٹیررسٹ فائنانسنگ میں مدد کرنے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ پاکستان نے کرنے کی کوشش کیا کیا؟ اس ہاؤس میں انہوں نے زبردستی یہ قانون نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا، نہ ہمیں ڈبیٹ کرنے دیا، نہ کمیٹی کا انپٹ کرنے دیا، نہ تجویز دینے دیا. اس بل میں جو یہ بل کا اوریجنل فارم تھا، ہر پاکستانی کا انسانی حقوق کا تحفظ نہیں تھا. جو فاطف آپ سے مانگ بھی نہیں رہے تھے وہ بھی آپ دینے کو تیار تھے. میں مسلم لیگ نواز کے جو نمائندے تھے، اپنے جماعت کا فاروق نائک صاحب، شہری نعمان صاحبہ، نوید قمر صاحب، اور حکومت کا I don't know everybody ان کا ڈیلیگیشن میں کون تھا، لیکن فاروق نسیم صاحب، میں ان کا واقعی شکر گزار ہوں کہ اپنا عید کا چھٹی چھوڑ کے انہوں نے دن رات محنت کی. ہمارے جو امینڈمنٹس تھے حکومت نے زیادہ تر ایکسیپٹ کیے تھے. وہ امینڈمنٹس کیا تھے جناب اسپیکر؟ حکومت کا اوریجنل بل میں اگر آپ نے ایویڈنس شیئر کرنا تھا یا کسی اکیوزڈ کو یہاں سے کسی اور ملک کو بیچنا تھا تو ایک وربل بات پہ، وربل انسٹرکشن پہ یہ حکومت یہ کام کرنے کو تیار تھا. اپوزیشن کا تجویز، اپوزیشن کا امینڈمنٹ کہ ہمیں ایک اگر ریٹن اگریمنٹ ہو تو پھر اس قسم کا کام میں ہم انگیج کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو ایک کنٹریبیوشن ہے جس نے اس ہمارے مطابق بلیک لا کو ایک تھوڑا انسانی حقوق کے تحفظ کا موقع دیا. اسی لا کے مطابق اپوزیشن کے ایک اور امینڈمنٹ کیا ہے؟ ہم نے پارلیمنٹ کی اوورسائٹ کا ایک پورشن ڈالا ہے تاکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو موقع ملے ہر 6 مہینے بعد ان کو رپورٹ پیش ہو. اور اتنا اہم ایشو کو جہاں آپ طے کر رہے ہو کہ پاکستان کا سٹیزن یا ہمارا کوئی ایویڈنس کسی اور ملک کو اگر چاہے، اگر آپ نے کوآپریٹ بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے عوام کا، اپنا شہری کو انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس کو گارنٹی کرنا ہے. اور وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ اس حکومت کی اگر بدنیتی نہیں ہے تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کیسے ایک عامر نے پاکستان کی شہریوں کو بیچا ہے امریکہ کو پیسہ کے لیے. پاکستان کے عوام کو گوانٹانامو بے اور پتہ نہیں کہاں لاپتہ کیا ہے. اور جب آپ اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہو تو آپ نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اگر یہ ہاؤس نہیں کرے گا، اگر حکومت کا پارلیمنٹیرینز اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز یہ کام نہیں کرے گا تو کون ان کا تحفظ کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت صحیح رویہ اپناتے، اپوزیشن کے ساتھ مل کے آخری دنوں میں نہیں لیکن شروع دن سے پارلیمنٹری پروسیجر اپناتے ہوئے ہمارا انپٹ لیتے تو اس سے بھی بہتر بل ہمارے سامنے ہوتا. اب 7 یا 8 بلز رہتے ہیں جو فاطف کے مطابق ہے. میں اس ہاؤس میں آپ سب کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک فاطف ہے، جہاں تک نیشنل ایکشن پلان ہے، جہاں تک دہشت گردی ہے، جہاں تک انتہا پسندی ہے، میرا جماعت کا ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے. ہم وہی پالیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ اپنا جو رسپانسبلٹی ہے اپنا ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ کرنے کو تیار ہے، آج سے تیار ہے. لیکن ہم صرف اتنا کرنے کو تیار ہے جو فاطف کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم فاطف کے آڑ میں یا فاطف کے نام سے ان کو آمرانہ طاقت دینے کو تیار نہیں ہے. جیسے انہوں نے اکنامک ٹیررزم کا بل فاطف کو استعمال میں پیش کرنے کی کوشش کیا، اس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کو ان کے جو غلط کوششیں ہیں
کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ نہ صرف آپ کو گرے لسٹ، بلیک لسٹ اور فیٹو کا مسئلہ کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں، مگر آپ کے لیے لیگل مسائل کھڑے کر دیتے ہیں جو ہمارے پاکستان کی عدالت میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر، ہمارا فارن منسٹر صاحب نے، میں حیران ہوں، سملہ کی بات کی ہے. آج اس نیشنل اسمبلی میں اگر سملہ اگریمنٹ کی کرٹیسزم ہو رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ سملہ کے نتیجہ میں کیا ہوا. کس نے آپ کو پاکستان کی ہاری ہوئی زمین واپس دلوایا؟ کس نے آپ کو 90,000 جنگی قیدی واپس دلوائے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو. آپ تو ایک قیدی نہیں رہا سکے. جناب اسپیکر، یحییٰ خان نے ایسٹ پاکستان کھویا تھا. اگر کسی نے تاریخ کا سبق پلیز سیکھنا نو ہے. کراس ٹاک، پلیز نو کراس ٹاک. جی بلاول صاحب. جناب اسپیکر، اگین یہ انکنسسٹنسی کا بات آ جاتا ہے. آج تک میرا سوال کا جواب نہیں دیا گیا کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو یہ آرڈیننس اور قانون سازی کر رہے ہیں وہ ہمارے سوالات کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک آرڈیننس کا ٹائم فریم ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آپ کو ہی پتا ہے سینٹ سے، ہمارے لیے بھی وہ اس ٹائم فریم کے درمیان آپ نے ایک کام کرنا ہے. اس ٹائم فریم کے درمیان یہ آرڈیننس نہیں لایا گیا. یہ آرڈیننس آپ کا ہاؤس سے اور اس ہاؤس سے چھپایا گیا. یہ کلیم کرتے ہیں کہ آئی سی جے کا ریکوائرمنٹ، چلے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ کی ریکوائرمنٹ، تو وہ انٹرنیشنل کورٹ کا ریکوائرمنٹ آپ کو آرڈیننس سے تو فلفل ہو جاتا ہے. اس بات کا جواب دے کہ آرڈیننس تو آپ لے کر آ رہے ہو، ساتھ ساتھ عمران خان کا حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے وہ کلبھوشن کو وکیل دو. اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں، اصل میں یہ کلبھوشن کے وکیل ہیں. جناب اسپیکر، فاٹف ہو یا کشمیر ہو، دہشت گردی ہو یا کشمیر کے عوام کا آزادی کے بات ہو، منافقت سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم اپنے عوام سے بھی سچے، ہمیں اپنے عوام سے بھی سچا ہونا پڑیں گے اور کشمیر کے عوام سے بھی سچا ہونا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، پاکستان کا ان کا حکومت آنے سے پہلے یہ موقف تھا کہ ہمارا نعرہ کشمیر کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو حکومت کا کشمیر پالیسی ہے، جو حکومت کا نیریٹو ہے، کشمیر نیریٹو ہے، اس کا سب سے پہلے پوائنٹ یہی ہونا چاہیے. اور یہ کشمیر کے عوام کا بھی مطالبہ ہے. یہ ایک کنسٹرکٹیو سٹیسزم آپ مان لیں یا پازیٹیو کرٹیسزم، جینیونلی میں سمجھتا ہوں کہ اس فرنٹ پہ ہمارا حکومت کا جو زور ہے وہ کم فوکس دے رہے ہیں. جو یہ بنیادی کہ کشمیر کا فیصلہ نہ دہلی نہ اسلام آباد کرے گا، کشمیر کے عوام کریں گے اور پاکستان کے عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ہمارا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ and I'm sorry، یہ کہتا ہے کہ پورا کشمیر ان کی طرف دیکھ رہے، دہلی کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کی طرف دیکھ رہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے افسوس کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کشمیر کے عوام آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. کشمیر کے عوام آپ کے کردار سے مایوس ہو چکے ہیں. اور اگر ہم نے پاکستان نے ایک نیا نیشنلسٹ موومنٹ کا مقابلہ کرنا ہے جو کشمیر میں ابھر رہا ہے، اگر ہم نے یہ مودی کا ظلم کا جواب دینا ہے تو ہمیں مل کے جواب دینا پڑے گا. اس منافقت کو چھوڑنا پڑے گا، تب بھی ہم ان کے امیدوں پہ پورا اتر سکتے ہیں. اور وہ جو وعدہ، وہ جو خواب ہم نے کشمیر کے عوام کو دکھایا تھا، ایک جمہوری پاکستان کا، مسلم جمہوری، اسلامی جمہوری پارلیمنٹری پاکستان کا، جو قائد اعظم کا وعدہ تھا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وعدہ تھا، وہ وعدہ ہمیں پورا کرنا ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام یہ فیصلہ کرے، اپنا رائے شماری میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، تو پھر ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان بنانا ہے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، جہاں ہر پاکستانی کا انسانی حقوق کا تحفظ ہو، جہاں ہر پاکستانی کا جمہوری حقوق کا تحفظ ہو، جہاں ہر پاکستانی کو معاشی سطح پہ برابری کے موقع ملے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، چاہے آپ کا انسانی حقوق ہو، چاہے آپ کا جمہوری حقوق ہو، آپ ان کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کشمیر کے عوام کے ساتھ مل کے یہ لڑائی لڑنا ہے، اور جب تک ہم اپنا گھر کو سیدھا نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو یا ہمارے جمہوری ایشوز ہو، ہمارا کیس کمزور ہوگا۔ ہم یہ کیس لڑتے ہیں، ہم بین الاقوامی دنیا میں جا کے یہ کیس لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جناب چیئرمین، مگر اس کیس کو لڑنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ میں کیسے جواب دے دوں جب کشمیر کے عوام ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کہاں ہے؟ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس کووڈ سے پہلے کشمیر میں ٹوٹ پڑا، آپ نے نہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کی بات کی، آپ نے نہ ان کے جو ہیلتھ سپلائز کی سہولیات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اب پھر گلوبل پینڈیمک آیا، یہ آپ کو گولڈن اپرچونٹی تھا۔ ریڈ کراس کو کہتے، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو کہتے کہ ہم ہیومینیٹیرین کوریڈور بناتے، آپ آ کے کشمیر کے عوام کا صحت اور زندگی تحفظ کریں۔ اس موقع کو بھی ہم نے کھو دیا۔ یونائٹڈ نیشنز کا ہمارا فارن منسٹر صاحب بار بار ذکر کرتا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز میں جو آپ کا کارکردگی ہے، نہ پاکستان کے عوام نہ کشمیر کے عوام اس سے مطمئن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر کا پالیسی ہو وہ کشمیر کے عوام بنائیں۔ اگر آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کشمیر کا وزیر اعظم، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم سے پوچھا، یا ان کو بھی آپ نے بریفنگ دیا جیسے آپ نے ہمیں بریفنگ دیا، آپ نے اگر ان کا مشورہ لیا ہوتا تو پھر آپ کا وزیر اعظم کے سامنے I'm sure he wouldn't have raised this objection کہ his input wasn't taken۔ اور آپ از خود کشمیر کے عوام کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں جناب اسپیکر، آپ اپنا رویہ درست کریں ورنہ ہم زیادہ کھو جائیں گے۔